अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। अमरीकी सदर जब न्यूयॉर्क में गजा में जंगबंदी के लिए मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें कर रहे थे तो इसी दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सदर ट्रंप के करीबी दोस्त स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर से रब्ता किया। ट्राइका ने 6 घंटे की मुलाकात में हमास को मुश्तइल करने के लिए मुस्लिम ममालिक की अमन तजावीज़ को टेम्पर्ड किया। 19 सितंबर को यही तब्दील शुदा मुजवज़ा अमन डील दुनिया के सामने आई। ये दर हकीकत ट्रंप की अमन डील को नाकाम बनाने की इसराइली साजिश थी। नेतन्याहू को उम्मीद थी कि हमास सख्त शराइत की बिना पर अमन डील को मुस्तरद कर देंगे और गजा में जंग जारी रखने का जवाब पैदा हो जाएगा, लेकिन गजा अमन डील की बसात पर नेतन्याहू की ये चाल उस वक्त नाकाम हो गई जब हमास ने तदब्बुर, फिरासत और वकार के साथ अमरीकी सदर के गजा अमन मुआहिदे का खैर मकदम किया और मुर्दा और जिंदा इसराइली यरगमालियों की रिहाई पर रजामंदी दिखाई, लेकिन उससे पहले गजा पर हमले बंद करने का मुतालबा भी रखा। हमास ने गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की तजवीज़ वापस लेने पर सदर ट्रंप को सराहा। हमास ने कुछ तजावीज़ पर इख्तलाफ किया, लेकिन इन तजावीज़ पर अपने सालिसीन के जरिए बातचीत का दरवाज़ा भी खुला रखा। हमास की रजामंदी एक गैर मामूली पेशरफ्त है। इससे कबल पाकिस्तान समेत दीगर मुस्लिम ममालिक भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सदर ट्रंप की गजा में अमन की कोशिशों की हिमायत कर चुके हैं। गजा अमन डील मुजवज़ा मुसवदे पर इत्तफ़ाक़ राय के बाद तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तो शुनीद के मरहले में दाखिल हो चुकी है। फ़लस्तीन के मुस्तक़बिल की समत बढ़ने के लिए ये एक तारीख़ी मौका है। अब देखना ये है कि सदर ट्रंप गजा में अपने अमन प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाएंगे। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमास ने गैर मुतवक्के तौर पर गजा अमन डील को कबूल करके अपनी सियासी बालिग नजरी का सबूत दिया है। क्या आप नहीं समझते कि हमास के हाँ ने गजा में अमन की उम्मीद को तवाना किया है? अब अगला मरहला क्या होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमाद ने इस बात पर अपना कंसेंट दिया है कि वो यूएस के पीस प्लान और इस्लामिक और मुस्लिम ममालिक की जो पीस प्लान हैं उनमें जो मुश्तरका चीज़ें हैं उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि वो हॉस्टेजेस को वो वापस करेंगे। टाइम फ्रेम का अभी तक उन्होंने मुकम्मल जिक्र नहीं किया। साथ साथ उसमें उन्होंने इसको कंडीशनली एक्सेप्ट किया है और वो कंडीशंस जो हैं उन्होंने ले डाउन की हैं, और उन्होंने बताया है कि इजराइल अगर स्टेजेस में गाजा से निकलते हैं तो वो उनको शायद कबूल ना हो। उनकी जो कंप्लीट डिसआर्ममेंट है और उनके जो दिफाई तनसीबात हैं या जो सुरंगे हैं उनको तो वो ख़त्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हथियार फेंकने के लिए शायद वो तैयार नहीं है। तो देखना ये होगा कि इसका लिंकेज जो है जो इजराइल का अपना प्लान है जो कि किसी वक्त भी चेंज हो सकता है, उससे उसके ऊपर क्या असरात बनेंगे, और लिहाजा चंद और दिन इसमें लगेंगे और तब हमें अंदाज़ा होगा कि ये जो प्लान है इसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं आगे बढ़ने का। लेकिन इसके अलावा इसमें और बहुत सारे चैलेंजेस हैं और सबसे बड़ा चैलेंज उसमें ये है कि इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि गाजा में कैसे मुकम्मल अमन आएगा। गाजा का जो हवाई उसका समंदरी और ज़मीनी सीज है वो ख़त्म कैसे होगा, और वहाँ पे जो लोग हैं देखिए वहाँ पे तकरीबन 2.1 मिलियन उसकी पॉपुलेशन थी ये जंग से पहले। अभी तकरीबन 850,000 अभी तक पैलेस्टीनियन जो हैं वो वहाँ पे रह रहे हैं। तो ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहले उन लोगों के लिए इमदाद पहुँचना शुरू हो, चाहे वो माली इमदाद हो, चाहे वो फूड के सिलसिले का इमदाद हो, चाहे वो स्कूल्स की इमदाद हो, चाहे पानी की हो। तो ये तमाम चीज़ें फेज़ 1 में ज़रूरी है कि ये शुरू हो और तभी ये
مرحلہ آگے جا سکے گا. اس کے علاوہ جو ایک اتھارٹی بنائی گئی ہے, اس اتھارٹی کی ابھی تک جو آرگنائزیشن ہے وہ کلیئر نہیں ہے کہ الٹیمیٹ گورننگ باڈی کیا ہوگی. بی بی سی کے مطابق شاید یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو وائٹ ہاؤس ہے وہاں سے شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈائریکٹلی اس کو کنٹرول کریں گے. تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ ڈائریکٹلی اس کو کیسے کنٹرول کریں گے اور آیا پیلسٹینین اس کو مانیں گے یا نہیں. ساتھ ہی اس بورڈ کے جو ممبرز ہیں ابھی تک کلیئرلی اس کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے. تو یہ بھی دیکھیں کہ اگر عرب اور اسلامی ممالک کی پیس کیپنگ یا پیس انفورسمنٹ وہاں پہ ٹروپس جاتی ہیں تو وہ وہاں پہ کیسے جائیں گی, کہاں پہ وہ رہیں گی, ان کے ہتھیار ساز و سامان. کافی سارے سوالات ہیں سر جو کہ ابھی پیش نظر ہیں, کیونکہ ایک امن ڈیل کو قبول کرنا اور اس کے بعد دوبارہ سے غزہ کو آباد کرنا, دوبارہ سے وہاں پر انتظامیہ کا کنٹرول اور کس طرح کنٹرول ہوگا, یہ بہت بڑے سوالات ہیں. لیکن حماس کی رضامندی کے بعد نیتن یاہو کے پاس جنگ جاری رکھنے کا جواز ختم ہو گیا ہے اور غزہ میں امن کے لیے دباؤ بھی بڑھ چکا ہے. آپ کے خیال میں کیا نیتن یاہو نے ایکسپیکٹ کیا ہوگا کہ حماس ایک دم سے ان تجاویز کو مان لے گی اور اس کے بعد جو غزہ کو مکمل کنٹرول کرنے کا ان کا خواب تھا نیتن یاہو کا یا اسرائیل کا, وہ خواب اب ایک طرح سے چکنا چور ہوتا ہوا لگ رہا ہے؟ بالکل یہ ممکن ہے, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اگر حماس نے انڈر پریشر اس پلان کو قبول کیا ہے تو وہاں پہ بھی پرابلم ہو سکتے ہیں, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو ایک ڈیڈ لائن دی تھی کہ اس میں انہوں نے ہر حالت میں قبول کرنا ہے, اور اگر یہ قبول نہیں کریں گے تو پھر جنگ دوبارہ شروع ہوگی اور اس سے جو ہے نا پورے کا پورا حماس کا خاتمہ ہوگا. تو یہ انڈر کوئرشن, انڈر پریشر اگر انہوں نے اس کو قبول کیا ہے تو اس میں مسئلے مسائل آ سکتے ہیں, اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ ابھی جو پیلسٹینین غزہ کے اندر رہ رہے ہیں اس پہ ان کی کیا پوزیشن ہے. دیکھیں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ غزہ اور ویسٹ بینک کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے. تو جو پیلسٹینین اسٹیٹ ہے وہ دو ٹکڑے میں بٹی ہوئی ہے اور درمیان میں کم از کم 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اور ان کو کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہے. اور جب تک 2 اسٹیٹ سلوشن معرض وجود میں نہیں آتا اور ان کو کوئی لنکیج نہیں ملتی ویسٹ بینک کو اور غزہ کو, تو خالی غزہ کو ایڈمنسٹر کرنا بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مزید ٹائم درکار ہوگا. بالکل دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں ان کو, اور خصوصاً اسلامی ممالک کو, عرب ممالک کو, پرٹیکولرلی پاکستان. اچھا سر, غزہ میں جاریت کا جاری رہنا نیتن یاہو اقتدار کا ایندھن ہے اور جنگ بندی اس کی سیاسی موت ہے. اس پس منظر پر یہ خدشات کس حد تک درست ہیں کہ اسرائیل ڈیڈ لاک پیدا کر کے امن ڈیل کو ناکام بنانے کی کوشش کر سکتا ہے؟ دیکھیں اسرائیل کی یہ ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ وہ اس اپنے میکسیملسٹ پوزیشن جو ہے اس کے اوپر ایگری کرتا ہے, اور کچھ اس کی کنڈیشنز جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو کہ دوسرے سائڈ کے لیے ایکسیپٹ کرنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی جو میکسیملسٹ پوزیشن ہے اس کو ہٹنا ہوگا, اور اگر یہ اس سے نہیں ہٹتا تو یہ پیس پلان بھی جو ہے یہ شاید زیادہ عرصہ نہیں چلے گا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایک بڑا کلیدی رول ہے, اور جو 8 عرب اور جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے جو اوریجنل ڈرافٹ کے اوپر جو سجیشن دی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو 20 پوائنٹس آف پلان ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اس کو امینڈ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ 100% ٹلٹڈ ہے اسرائیل کی طرف, اور پیلسٹینین کو شاید یہ پوری طرح قبول نہ ہو, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اور اگر اس سے غزہ میں جنگ بندی رکتی ہے
تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیجز میں آہستہ آہستہ یہ شاید مڈل ایسٹ میں امن کے لیے بہتر ہوگا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے سر، لیکن ایک اور چیز جس پر تشویش کی جا رہی ہے کہ عراق جنگ میں لاکھوں عراقیوں کی نسل کشی کے مرتکب قرار دیے گئے سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر بھی غزہ ڈیل کا حصہ ہیں. ایک جنگی مجرم کی غزہ کے نظام میں موجودگی کیا فلسطینیوں کے لیے کوئی پیغام ہے یا دنیا کو اس حوالے سے کوئی میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین اور غزہ اور ویسٹ بینک کے لوگوں کے علاوہ مسلم ممالک، خصوصاً یہ جو 8 ممالک ہیں اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے علاوہ جتنے بھی لوگ آپ باہر سے لائیں گے جن کا مڈل ایسٹ کے جو پرابلم ہے، جو کہ یو این سیکورٹی کونسل کے ایجنڈا پہ سب سے پرانا یہ ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر کئی درجن جو ہے سیکورٹی کونسل ریزولوشن پاس ہو چکے ہیں. میرے خیال میں برطانیہ کا یا کسی اور ملک کا اس میں نہ تو انفلوئنس ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس ایڈمنسٹریشن کا ان کو حصہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اور صرف وہ لوگ وہاں پہ ہونا چاہیے جس میں کنسنسس ہو یونائٹڈ اسٹیٹس کا اور یہ جو 8 عرب اینڈ مسلم ممالک ہیں. اس کو میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا بھی اس کے اوپر کنسنسس ہو، کیونکہ غزہ کے اوپر جو ہے اس نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے اور اگر وہ جنگ بندی چاہتا ہے تو اپنے کنڈیشنز کے اوپر جو ہے اس کو اجازت نہیں ملنی چاہیے. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر صدر ٹرمپ کی مجوزہ غزہ امن ڈیل میں پاکستان کو غیر معمولی اہمیت دیے جانے پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا رہا. سوال اٹھتے رہے کہ کیا پاکستان صدر ٹرمپ اور امریکہ کی گرم جوشیوں کا جواب اسرائیل کو تسلیم کر کے دے گا؟ کیا پاکستان کی فلسطین پالیسی قائد اعظم کی گائیڈ لائن کے خلاف ہے؟ اور یہ کہ پاکستان آخر کیوں ایک فلسطین کے بجائے 2 ریاستی حل کی حمایت کر رہا ہے؟ حقیقت کیا ہے اور پروپیگنڈا کیا ہے؟ پاکستان کی فلسطین پالیسی آخر ہے کیا؟ اس پر بات کریں گے بین الاقوامی امور کی ماہر انزا ثاقب سے. انزا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جب پیر کے روز صدر ٹرمپ نے مجوزہ غزہ امن ڈیل کے 20 نکات پیش کیے اور ڈیل پر پاکستان اور دیگر اسلامی ملکوں کی حمایت کا دعویٰ کیا تو سوشل میڈیا پر یکدم طوفان اٹھ گیا اور یہ خدشہ ظاہر کیا جانے لگا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اچانک پیدا ہونے والے اس تاثر کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، ایک چیز جو ریالٹی ہے پاکستان کے اندر وہ ہمیں ریئلائز کرنی پڑے گی کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ڈومیسٹک سپورٹ ہے اور جو ایک بیک لیش آیا وہ پبلک اوپینین کے فارم میں آیا کہ یہ ایک سینسٹیو ہیں بہت زیادہ اس قسم کی، خاص کر فلسطین سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز کے اوپر. سو اس کے اندر میں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیں لا جو ہے نا، اگر اس کا ہم لیگل اسٹینڈ پوائنٹ دیکھیں، سو پاکستان بینگ اے نیشن اسٹیٹ وہ تو ڈیفینیٹلی اس پیس معاہدے کو کسی بھی قسم کی، دیکھیں پیس کے معاہدے کو سپورٹ کرنے کے لیے جب تک فیکٹس پورے آئے بھی نہیں تھے سامنے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں ہم 3 چیزوں پہ غور کرتے ہیں جو کہ اس معاہدے میں مینشن ہے، باقی نکات کو بعد میں دیکھتے ہیں. سو سب سے پہلی بات کمپلیٹ سیز فائر، حماس کی ڈسارممنٹ جو ہم نے دیکھ لی اور حماس نے بھی اب اگری کر دیا ہے کہ ہاسٹیجز ریلیز کریں. اور نمبر 3 ری بلڈنگ آف غزہ ود این انٹرم گورنمنٹ. تو دیکھیں ان سارے کیسز میں اگین پاکستان کا جو رول ہے نا، اس نے تو ایک طرح سے میڈیشن اور ہم اس چیز کو ایک سپورٹ کرنے کے لیے آبویسلی ہمارے پاس دیکھیں ابھی ایک بڑی بارگیننگ چپ ہے جو کہ پاکستان کے پاس ہے، کیونکہ اب جو ایک مسلمان کنٹریز کا ایک بلاک بن گیا ہے جس میں پاکستان کی بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، یعنی مڈل ایسٹ کے اندر جیسے سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، ٹرکی ہے اور دیگر جو ممالک ہیں، اس کے اندر پاکستان کے پاس دیکھیں بڑی ایک لیجیٹمیسی بن جاتی ہے اور ایک کوئرژن بن جاتی ہے. تو پاکستان کی ڈیفینیٹلی کوئی انکنڈیشنل انڈورسمنٹ نہیں تھی. آبویسلی ہمارے پاس ڈیفینیٹلی جو ایک یہ جو کوئرسو پاور ہوگی جس کو ہم سارے ڈپلومیٹک نیکسس کے اندر یوز کر سکتے ہیں، اس کے اندر ہم ڈیفینیٹلی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اس پیس پلان کو کلیئر ٹائم ٹیبلز کے ساتھ رکھا جائے جہاں پہ اسٹیٹ ہوڈ اسٹیبلش ہو،
پیلسٹائن کا. اس کے علاوہ ملٹی لیٹرل گارنٹیز ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, جہاں پہ اگر وہ نہیں ہوئی تو آبویسلی پیس ڈیوریبل نہیں ہوگی. اچھا, پاکستان میں بار بار اسرائیل کے تسلیم کرنے سے متعلق سوال کیوں اٹھتا ہے؟ کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق پاکستان کو مغربی اور امریکی دباؤ کا سامنا ہے؟ اور کیا مشرق وسطیٰ سے باہر ہونے کی وجہ سے اسرائیل کے معاملے میں پاکستان کی امپورٹنس زیادہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے یا نہ کرے, دیکھیں ایک آئی تھنک ہماری کور جو ہمیشہ سے رہی ہے, ہم پوری دنیا میں دیکھیں, ایک آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی بڑی اس چیز کی دھوم اٹھی تھی کہ جی پاکستان وہ واحد کنٹری ہے جو کہ اسرائیل کے اسٹیٹ کو تسلیم نہیں کرتی, ہمارا پاسپورٹ ویلڈ فار آل کنٹریز بٹ اسرائیل. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ دیکھیں کہ ایک طرح سے بطور مسلمان ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے, ہیڈ کرتے ہیں پورے نیوکلیئر اسٹیٹ کو, اور اس کے اندر آبویسلی جو لوگوں کا ایک پش بیک ہے وہ ایک کیئرفلی کرافٹیڈ اوور دا پیریڈ آف ایئرز ہے, جس میں ہماری ایک بڑی بڑا آپ کا جو چنک ہے پاکستانی ڈائسپورا کا آل اوور دا ورلڈ انکلوڈنگ جو ڈومیسٹک ہمارے پریزنس ہے, وہ اس چیز کو ڈیفینیٹلی انڈورس کرتا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کو دیکھیں, کہیں بھی جہاں بھی پیس کی بات ہوگی, پروگرس کی بات ہوگی, وہاں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے, جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی پوری مڈل ایسٹ کے اندر بھی جو یہ ڈیفینس پیکٹس کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ اسی لیے تھا کیونکہ دیکھیں پاکستان نے جو ڈیفینس ڈیل کی ہے اس سے پورے خطے میں آئی تھنک ایکچولی ایک ڈیٹرنس کریٹ ہوتی ہے اسرائیل کی طرف. تو اب صرف جی باتیں نا پیپر پہ نہیں ہے کہ جی ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہو ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. آئی تھنک کہ جو پریکٹیکلی اسٹیپ لینا چاہیے نا, جو پاکستان نے ابھی اس فارم میں دکھا دیا ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے قطر پہ بھی حملہ کر دیا تھا جو کہ جہاں امریکن سب سے بڑا بیس موجود ہے, تو جی اس مڈل ایسٹ کے خطے کو سیکیور کرنے کے لیے اس طرح کی ڈیفینس ڈیلز بھی بہت ضروری تھی, جہاں پاکستان کو پریکٹیکل اسٹینڈ پوائنٹ سے ایک ڈیٹرنس کریٹ کر سکے کہ کسی بھی قسم کے اس طرح کے اٹیکس جو کہ ان لافل ہوں گے وہ بالکل بھی ٹالریٹ نہیں کیے جائیں گے. آئی تھنک کہ پاکستان بینگ نیوکلیئر اسٹیٹ, پاکستان دو ریاستی حل کا حامی ہے, جبکہ قائد اعظم فلسطین کی واحد ریاست کو مسئلے کا حل سمجھتے تھے. پاکستان اور قائد اعظم کے موقف کے بیچ اس فرق کی وجہ کیا عرب دنیا اور فلسطین و حماس کا بدلا ہوا موقف ہے؟ جی دیکھیں, پاکستان کے اندر آبویسلی ہم اپنی ہی اسٹیٹ کو اور اپنے انٹرسٹ کو سب سے اول رکھنا چاہیے ہمیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اب آپ دیکھیں کہ وہاں فلسطین کے اندر سے بھی موقف چینج ہو گیا ہے, حماس نے بھی اگری کر دیا ہے جو پیس پلان تھا اس کے اندر. تو آئی تھنک کہ پاکستان کو نا جی وی کین اونلی افورڈ ون اینیمی ایٹ ون ٹائم. سو ہم اپنے بارڈرز کو ہم نے آلریڈی دیکھ لیا کہ پوسٹ آپریشن بنیان المرصوص مارکہ حق جب ہم نے پوری دنیا کو دکھایا تو ہمارے پاس جی اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں نا ان کو ہم صرف اور صرف اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنے کے لیے رکھیں. میں اسٹرکٹلی اسپیکنگ ان ایکیڈیمک ٹرمز بات کر رہی ہوں. تو آئی تھنک ابھی ہمارے جتنے بھی فوکس ہونا چاہیے اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنے میں, ہمارے پاس ویسے ہی بڑے دیکھیں تھریٹس ہیں, انٹرنلی ایکسٹرنلی دونوں پراکسیز ہیں, پھر افغانستان والی سائڈ ہے, پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کے پی بلوچستان والے معاملات ہیں. سو آئی تھنک ہمیں ابھی تھوڑا سا ڈومیسٹک فوکس رکھنا چاہیے, اور جس کا پھر امپیکٹ انٹرنیشنلی ٹریڈ, اکانومی اور دیگر جو بیلنسنگ ڈپلومیسی. سو جتنی زیادہ ہم نے ان چیزوں پہ فوکس رکھنا چاہیے آئی تھنک ابھی وہی پاکستان کے لیے بہتر ہے. یہ میری اپنی ذاتی رائے. اچھا انزا, 1967 کی جنگ سے پہلے والے فلسطین کے نقشے کے مطابق دو ریاستی حل پاکستان کا موقف کیوں بنا؟ ہمیں 1948 میں اقوام متحدہ کی تجویز کردہ فلسطینی ریاست کی بات نہیں کرنی چاہیے کیا؟ دیکھیں کبھی کبھار جو اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے کہ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آبویسلی دو ایسے ممالک ہیں جہاں سیکیورٹی سچویشن ہائٹڈ ہوتی جا رہی ہے, اس کے باوجود بھی ٹینشنز رہ رہے ہیں, دے آر ناٹ کمنگ ٹو این اگریمنٹ, اور دونوں طرف سے انسانی جانوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی فلسطین کی سائڈ پہ زیادہ ڈسٹرکشن, زیادہ لائیوز لاسٹ وہ ہو رہی ہے. سو آئی تھنک کہ پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی
یہ ایک چیلنج ہے اور ڈومیسٹک پریشر بھی آ رہا ہے کہ جی اب 2 اسٹیٹ سولوشن کو کیوں ایکسیپٹ کیا جائے. جی آبویسلی کہ اب اس کے علاوہ بہتر حل کیا ہو سکتا تھا. روزانہ ہم بچوں کو بننے دیتے غزہ کے اندر, ڈسٹروائے ہو جاتا ہے, وہ نقشے سے نیست و نابود ہو جاتا ہے. وہ جو اپارتھائڈ وہاں پہ کیری آؤٹ کی جا رہی تھی اس کو کرنے دیتے. دیکھیں ریزسٹنس فورسز جتنی بھی ہوں گی ان کا بھی ایک ٹائم لائن ہے نا, کب تک آپ کمپلیٹلی اگر ڈسٹروائے کرتے ہیں دونوں سائڈ سے. دیکھیں جو فیئر آف وار ہے نا جی, اٹس مور پروفیٹیبل دین وار اٹ سیلف. سو ڈیفینیٹلی جو جہاں تک ہم پیس کی بات کرتے ہیں, اب کہیں نہ کہیں ایک اگر ایک پیس کی طرف باتیں جا رہی ہیں اور وہاں پہ اور کوئی بہتر راستہ نظر نہیں آ رہا ایٹ لیسٹ وائلنس کو روکنے کا. ابھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈیفینیٹلی اسرائیل کا اسٹیٹ بھی کتنی زیادہ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہو رہے ہیں, اور خاص کر نیتن یاہو کی وجہ سے. تو یہ اس طرح کے وار کرمنل کے ساتھ دیکھیں, میرا یہاں پہ پرسنل اوپینین یہی ہے کہ ایک دفعہ ہم چیزوں کو تھوڑا پیس کی طرف لے جائیں, کمپلیٹ سیز فائر ہو. اگر پراپرلی پیلسٹینین ٹیریٹریز اسٹیبلش ہوتی ہیں اور اس کا جو اسٹیٹ ہوڈ اسٹیبلش ہوتا ہے یو این اور او آئی سی کے فریم ورک کے تحت, ڈیفینیٹلی اس کے بعد کچھ ٹائم لائنز آتی ہیں تو پھر ان چیزوں کو ایٹ لیسٹ پیس اور پروگریس کے لیے فار دا سیک آف پیلسٹائن آئی تھنک کہ سپورٹ کرنا چاہیے. جو اس سے دیکھیں اگر 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات آتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ دونوں سائڈ سے بہت زیادہ ڈومیسٹک بیک لیش آئے گا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم اگر ایڈمنسٹریٹولی بھی دیکھیں تو ان ٹیریٹریز کو ری بلڈ کرنے کے لیے بھی فی الحال یہ ضروری ہے. بہت شکریہ انزا ثاقب ہمارے ساتھ موجود تھیں. ایک بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے تاریخ کا حصہ بننا ہے یا جغرافیہ میں باقی رہنا ہے؟ اطمینان رکھیے یہ آپشن میری طرف سے نہیں ہے, بلکہ تاریخ یا جغرافیہ میں سے کسی ایک کے انتخاب کا یہ اختیار ہمیں سپر پاور امریکہ سے بھی نہیں ملا, اور نہ ہی ہمارے لیے گریٹ برٹین سے یہ سندیسہ آیا ہے. یہ دھمکی ہمیں اسرائیل نے بھی نہیں دی, بلکہ یہ پیشکش ہمیں ان سے موصول ہوئی جن کی مانگ میں پاک افواج نے چند ماہ بیشتر ہی سندور کی جگہ خاک بھری تھی. جی ہاں, ہمارے جغرافیہ کو بدلنے کا خواب دیکھنے والے بھارت کے آرمی چیف راجستھان کی سرحدی پوسٹوں کے دورے پر کچھ زیادہ ہی جارحانہ نظر آئے. ایک روز پہلے انڈین ڈیفنس منسٹر کا بھی یہی لب و لہجہ تھا. راج ناتھ نے بھی گجرات کی سرحدی پوسٹ کے دورے کے دوران پاکستان کے تاریخ اور جغرافیہ کو بدلنے کی بات کی, اور سرکریک کے راستے کراچی پر چڑھائی کی گیدڑ بھبکی بھی دی. کیا واقعی بھارت پاکستان کے خلاف آپریشن سندور 2 کی صورت ایک بار پھر سے جارحیت کے لیے پڑتول رہا ہے؟ اور کیا پاکستان اس سے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے, یا پھر پاکستان کے خلاف بھارت کا جارحیت پر مبنی یہ بیانیہ بہار الیکشن کے حوالے سے محض مودی سرکار کی سیاسی ضرورت ہے؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی سلامتی امور کے ماہر سید محمد علی صاحب. بہت شکریہ سید علی صاحب آپ کے وقت کا. بھارتی آرمی چیف نے ایک اور آپریشن سندور کی گیدڑ بھبکی سے پاکستان کو ڈرانے کی کوشش کی ہے. 2 روز قبل راج ناتھ نے سرکریک کے راستے کراچی پر چڑھائی کی بات کی تھی. یہ اچانک سے کسی پس منظر یا پیش منظر کے بغیر بھارتی فوج اور سیاسی لیڈرشپ کے جارحانہ بیانات کیوں آنے لگے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس کی 3-4 ممکنہ وجوہات ہیں. پہلی بات جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ڈیفینیٹلی جو مئی میں ان کو ایک بڑی شرمندگی اور ہزیمت پاکستان فوج کے ہاتھوں اٹھانی پڑی, تو یقینی طور پہ وہ بہت شرمندہ ہیں اور منہ چھپاتی ان کی سیاسی قیادت پوری دنیا میں پھر رہی ہے, اور عوام کے سامنے اور حزب اختلاف کے سامنے ان کی جو فوج اور اس کی لیڈرشپ ہے وہ بھی اپنے زخم نہیں دکھانا چاہتی. تو یقینی طور پہ وہ بہت زیادہ دباؤ میں ہیں, بہت فرسٹریٹڈ ہیں, اور ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح سے جو مئی میں ان کی شرمندگی ہوئی ہے, جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے پاکستان کے ہاتھوں, اس کا مداوع کیا جا سکے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں بھارت میں ایون سیاسی, سفارتی اور دفاعی حلقوں میں بڑی تشویش پھیل گئی ہے, جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بھی دفاعی معاہدہ ہوا ہے کہ پاکستان تو اب جنوبی ایشیا نہیں بلکہ عالم اسلام کی سب سے اہم طاقت سمجھا جا رہا ہے. تو اس میں بھی وہ جیسا کہ انہوں نے بیان میں بھی کہا کہ قومی سلامتی کے حوالے سے ان کو کافی تشویش ہے پاکستان کے, کیونکہ اب وہ عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کی نوعیت تبدیل ہو جائے گی. تیسری بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی
بھارت کی چونکہ مئی میں بہت زیادہ ان کو شرمندگی اور ہزیمت اٹھانا پڑی، تو انہوں نے آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3-4 ماہ کے دوران دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی زیادہ تیز کر دی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کچھ دہشت گرد تنظیموں کے حملوں میں تیزی آئی ہے پاکستان کے مختلف حصوں میں۔ اور چوتھی وجہ جو موسٹ ریسنٹ ہے، وہ آپ نے جو حالیہ بیان ہے بھارتی دفتر خارجہ کا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ آزاد جموں و کشمیر کو بھی غیر مستحکم کیا جائے، اور ایک ایسا بیانیہ اور ایسی سوچ کو پروان چڑھایا جائے جس کے تحت پاکستان اور پاکستان کی ریاست اور فوج کے اوپر جو ہے وہ کشمیری بہن بھائیوں کا اعتماد کم کیا جائے، اور مقبوضہ کشمیر کے جو ہمارے مسلمان کشمیری بھائی بہن ہیں ان کو پاکستان کے جو پاکستان کے ساتھ ملنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آزاد جموں و کشمیر کی اسمبلی ہے اس میں ان کی نمائندگی سے دور کیا جائے، تاکہ ان کے درمیان اختلافات اور غلط فہمیاں پیدا کی جائیں۔ تو یہ 4 بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ میں سمجھتا ہوں اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ کسی طرح اپنی شرمندگی کا ازالہ کریں، لیکن پاکستان کی فوج عوام کی مدد اور اللہ کی نصرت سے مکمل طور پر چوکنا اور تیار ہے، اور انشاءاللہ جس طرح کہ ابھی حالیہ ہم نے فتح 4 کروز میزائل کا تجربہ کر کے ثابت کیا ہے کہ آئندہ اگر بھارت نے جہریت کی کوشش کی تو انشاءاللہ پاکستان اس سے زیادہ گہرا زخم بھی لگائے گا، ان کو زیادہ شرمندگی بھی اٹھانا پڑے گی، اور ان کو اتنا نقصان ہوگا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا سعید علی صاحب، بھارت کی جانب سے آپریشن سندور 2 کی دھمکی کو پاک افواج کی قیادت کس طرح دیکھ رہی ہے، اور کیا کسی بھی بھارتی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہماری تمام تر تیاریاں مکمل ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو مئی 2025 میں پاکستان کی فضائیہ، بحریہ اور پاکستان کی بری فوج اور انٹیلیجنس اداروں نے جو رول پلے کیا، وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن چکا ہے۔ اس وقت دنیا کی عالمی طاقتیں، چاہے وہ امریکہ ہو، روس ہو، چین ہو، عرب ممالک ہوں، وہ پاکستان کی فوجی قیادت سے یہ سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ اپنے سے اتنی بڑی طاقت کو چند گھنٹوں میں آپ نے کیسے شرمندہ اور زیر کر لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان کی عوام کو مکمل بھروسہ اور اعتماد ہے پاکستان کی فوج کی تیاریوں پہ، ان کے الرٹ لیول پہ، ان کے موٹیویشن اور مورال پہ، ان کی پروفیشنل کمپیٹنس پہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک پیغام بھی آپ کے پروگرام کے تحت دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے مئی میں کسی حد تک اپنے دوستوں اور عالمی برادری کے کہنے پہ صبر و ضبط کا بھی مظاہرہ کیا ہے۔ ہم نے 5 سے 10% سے زیادہ اپنی صلاحیت نہ استعمال کی ہے، نہ اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر بھارت نے ابھی یہ مئی کا سبق وہ بھول گیا ہے اور دوبارہ سے وہ کوئی غیر ذمہ دارانہ جارحیت کی کوشش کرے گا، تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہر ڈومین میں، چاہے وہ کنونشنل ڈومین ہو، چاہے وہ سائبر ڈومین ہو، چاہے وہ ڈرون کی ڈومین ہو، چاہے وہ ایئر پاور کی ڈومین ہو، چاہے وہ الیکٹرانک وارفیئر کی ڈومین ہو، چاہے میری ٹائم کی ڈومین ہو، چاہے میزل وارفیئر کی ڈومین ہو، ہم ہر ڈومین میں اس کو کہیں زیادہ عبرتناک شکست دینے کا ارادہ، اہلیت، پلاننگ، ٹریننگ اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے، اور ہم موقع کی تلاش میں، بھارت جو ہے اگر کوئی غلطی کرے تو ہم انشاءاللہ عالمی برادری کو اور اس سے زیادہ حیران کریں گے، اور بھارت کو اس سے زیادہ پریشان کریں گے، اور ہم اپنے دوستوں اور قوم کو اس سے زیادہ یہ یقین دلائیں گے کہ جی ہمارا جو قوت بازو ہے اس کا کوئی ثانی دنیا میں الحمدللہ نہیں۔ اچھا سعید علی صاحب، بھارتی آرمی چیف کے راجستھان کی سرحد سے آپریشن سندور 2 کی دھمکی اور گجرات سے کراچی میں انٹری کی گیدڑ بھبکی، کیا اس بار بھارت سندھ کی جانب سے پاکستان پر جارحیت کا ارادہ رکھتا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان فوج اور ہمارے جو ریاستی اور انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ بھارت کی ہر چال سے بخوبی واقف ہیں، اور میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ خود بھارتی فوج کی قیادت نے بنیاد المرصوص کے بعد اس بات کا عوام اور میڈیا کے سامنے اعتراف کیا کہ ہم نے جو بھی چال چلی، جو بھی ایکشن لیا، جو بھی فیصلہ کیا مئی کے مہینے میں، پاکستان کی فوج اور انٹیلیجنس کو اس کا پہلے سے علم تھا۔
تو ہم کسی بھی ڈومین اور کسی بھی حرکت اور کسی بھی فیصلے اور کسی بھی پلان کو پاکستان سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتے. اور جبکہ پاکستان ہر ایکٹیویٹی کو نہ صرف ریئل ٹائم مانیٹر کر رہا تھا اور بلکہ اس کا پہلے سے سدباب بھی کر رہا تھا. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب ہم نے برہموس کی میزائل سائٹس پہ حملہ کیا تو ان کی سٹوریج سائٹس کو بھی ہم نے نشانہ بنایا. یعنی کہ اگر مستقبل میں بھارت برہموس کے ذریعے سے مزید میزائل حملے پاکستان پہ کرنا چاہے تو وہ میزائل جو اس کے ابھی استعمال میں نہیں لائے گئے ان کے ذخیرے کو بھی پاکستان نے تباہ کر دیا. تو یہ چیز بھارت کے لیے بڑی حیران کن تھی. اس لیے اگر چاہے وہ بری راستہ ہو, چاہے بحری راستہ ہو, چاہے فضائی راستہ ہو, یا دہشت گردی کا محاذ ہو, کسی بھی محاذ پہ پاکستان کو وہ اگر ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً ہم پوری طرح تیار ہیں, پوری طرح ٹرینڈ ہیں, پوری طرح ہم کیپیبل ہیں کہ اس کا منہ توڑ جواب ہر ڈومین میں ہر جگہ پہ دیں گے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بھارتی دھمکی آمیز بیانات کا تعلق مودی سرکار کی سیاسی ضرورت سے ہو سکتا ہے, کیونکہ اگلے ماہ بہار کے الیکشن بھی ہیں جو بی جے پی اور مودی ٹولے کی قسمت کا فیصلہ بھی کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں اس طرح کی جو گیدڑ بھبکیاں ہیں اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. ایک بات تو یقینی طور پہ وہ ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ ان کی ایک سیاسی مجبوری ہے کہ آنے والے الیکشنز میں وہ کیسے اپنے ووٹر اور ٹیکس پیئر کو یقین دلائیں گے کہ وہ ان کے وسائل کو, ان کے اعتماد کو, ان کے مینڈیٹ کو اور ان کے ٹیکس پیئر منی کو بھارت کی ترقی اور خوشحالی میں خرچ کر رہے ہیں, جبکہ وہ تو اس کو ضائع کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف اور مائنورٹیز کے خلاف جارحیت اور ظلم و ستم کا بازار گرم کر کے. تو یقینی طور پہ وہ ایک موقع کی تلاش میں ہیں کہ دوبارہ سے اپنی فیس سیونگ کی جائے اور اپنی جو بگڑی ہوئی ساکھ ہے اس کو بحال کیا جائے. دوسرا جو معاملہ ان کی فوج کے اندر بھی ہے کہ ان کی فوج کے اندر بھی morale کے اور ڈسپلن کے مسائل بڑھ رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ حالیہ کچھ پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں وہاں پہ, جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت کی فوج کے اندر بھی morale کے اور ڈسپلن کے مسائل بڑھ رہے ہیں, کیونکہ ان کے اندر بھی احساس اور ادراک بڑھ رہا ہے کہ ان کی جانیں اور ان کے وسائل جو ہیں وہ ملک کی سلامتی اور ترقی کے بجائے دیگر مائنورٹیز کے خلاف ظلم و ستم میں استعمال کیے جا رہے ہیں. جو قبضہ ہے ناجائز کشمیر پہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, لوگوں کو کے خلاف ظلم و ستم کرنے کے لیے, یا پاکستان کے خلاف جارحیت کرنے کے لیے. اور پھر جب وہ اپنے ملک سے لڑتے ہوئے وہ جو بھی قربانیاں دیتے ہیں ان کا نہ سیاسی نہ ان کی فوجی قیادت اعتراف بھی نہیں کرتی. اور پھر ان کے جو لواحقین اور فیملیز ہیں ان بھارتی فوج کے, وہاں بھی یہ پریشانی اور تشویش بڑھ رہی ہے کہ ان کے چاہنے والے جب پاکستان کے خلاف جب ہلاک ہوتے ہیں تو ان کو ایوارڈ نہیں دیا جاتا, ان کو ریکوگنائز نہیں کیا جاتا, بلکہ اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے ان کی قربانیوں اور نقصانات کو چھپا دیا جاتا ہے. تو یہ تمام معاملات ایسے ہیں جس کا میں سمجھتا ہوں بھارت کی سیاسی اور فوجی قیادت دونوں کو سامنا ہے, کیونکہ جو ان کے اسکواڈرنز کے اندر ان کی فضائیہ کے پائلٹس ہیں وہاں بھی یہ تشویش ہے کہ جو ان کے ساتھی ہلاک ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ فضائی جنگ میں, ان کو کوئی ایوارڈ نہیں دیا گیا, ان کو کوئی ریکوگنائز نہیں کیا گیا, ان کی فیملیز کو کمپنسیٹ نہیں کیا گیا. تو یہ تمام معاملات بہت شدید ایک داخلی سطح پہ بھی دباؤ پڑ رہا ہے, اور عالمی سطح پہ تو بھارت کی ساکھ ویسے ہی بہت متاثر ہوئی ہے. امریکہ نے یہ جانچ لیا ہے کہ جناب یہ چین کو کیا کنٹین کریں گے, یہ تو پاکستان کی چند گھنٹوں کی جو جوابی کارروائی ہے اس کی تاب نہیں لا سکتے. تو عالمی اور داخلی سطح پہ جو ان کی بہت شدید دباؤ اور شرمندگی ہے اس کے لیے عین ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت کریں جس سے دوبارہ پاکستان کو موقع ملے ان کا دماغ درست کرنے کے لیے. سید علی صاحب, بھارتی آرمی چیف کا 6 ماہ بعد آپریشن سندور میں پاکستان کی فضائی طاقت کو مفلوج کرنے کا دعویٰ, اور انڈین ایئر چیف نے جنگ میں پاکستان کے 5 F-16 اور ایک JF-17 طیارہ گرانے کی بات کی, حالانکہ یہ دونوں طیارے 7 مئی کو ڈاگ فائٹ کا حصہ ہی نہیں تھے. لگتا ہے کہ انڈین فوجی لیڈرشپ پاکستان سے شکست کے بعد تاحال ٹراما سے گزر رہی ہے, آپ اس پر کیا کہیں گے؟ مجھے ہمدردی ہے بھارتی عوام سے کہ جن کی فوجی اور سیاسی قیادت ان کے وسائل بھی ضائع کرتی ہے, ان کی جانیں بھی ضائع کرتی ہے, اور پھر ان سے جھوٹ بھی بولتی ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، کیونکہ پوری عالمی برادری، خود صدر ٹرمپ بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ کتنے طیارے بھارت کے تباہ ہوئے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ اب ان کو 4-5 مہینے کے بعد یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے اس طرح کا دعویٰ کرنا ہے۔ تیسری بات، مجھے خود پاکستان کے ایئر چیف نے بتایا کہ بھئی F-16 تو اس جھڑپ میں شامل ہی نہیں تھے، جو کہ 7 تاریخ کو پاکستان اور بھارت کی فضائیہ کے درمیان آدھی رات کو ہوئی تھی۔ وہ تو مکمل طور پہ JF-17 تھنڈر اور J-10C کے ذریعے سے ہم نے ان کے طیارے گرائے ہیں۔ تو اور تیسری بات یہ کہ امریکہ نے بھی، امریکی ساختہ جہاز ہیں F-16، اگر ان کا اتنا بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا تو امریکہ بھی اس بات کا اعتراف کرتا۔ پھر بین الاقوامی میڈیا اور جو دفاعی مبصرین ہیں انہوں نے بھی بھارت کی اس طرح کے دعووں کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے۔ تو آخری بات یہی ہے کہ مجھے ہمدردی ہے بھارت کے عوام سے، جو کہ اس طرح کے ان کے جو لیڈرز ہیں، فوجی ہوں یا سیاسی ہوں، ان سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، ان کے وسائل بھی ضائع کرتے ہیں، بجائے کہ ان کی ترقی اور خوشحالی پہ خرچ کریں، وہ پاکستان کے خلاف اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ جارحیت میں ان کا خون پسینے کی کمائی ضائع کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سید محمد علی صاحب آپ کے تجزیے کا۔ پروگرام سے آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔